अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है, जब मौका आता है तो तब आप करते कुछ नहीं, तो जब कुछ भी नहीं तो फिर ऐਵੇਂ ही आपने रोला डाल रखा होता है। और बिल्कुल हमारा हाल वही है जो इकबाल ने कहा था, ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने महराब मस्जिद में, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई है तो ना किसी में अब ज़ोर है, तो ना किसी में जोश है, ना किसी में खरोश है, ना किसी में मोहब्बत है, ना किसी में ज़ौक़ है। हमने ऐसे पढ़ा है जैसे हम सारे किसी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। हाँ जी, और जब मैं आया हूँ तो पता नहीं आपको क्या हो गया है। भैया जिस जगह आप सारे मौजूद हैं, मैं बड़ा हूँ कि ये जगह बड़ी है? तो फिर आपको किसने इजाज़त दी कि आप मेरे लिए इस जगह की बेअदबी करें? इधर बताओ ना मुझे, इधर किसने आपको इजाज़त दी इस चीज़ की? आप ये अपनी तरफ से मोहब्बत का इज़हार कर रहे, ये किसने कहा कि आपको ये मोहब्बत है? भैया आप इस वक्त इस जगह पे बैठे हैं जहाँ दुनिया की एक बात करो तो 40 साल की इबादत पे कांटा लग जाता है। और मेरे सामने एक बंदे ने तो दूसरे को मुक्का भी दे मारा, उसके होंठ से खून बह रहा है इधर। ये आप क्या कर क्या रहे थे मसलन, और आप क्या बताना चाहते थे? ये हम सारे जितने बैठे हैं ना इस वक्त, अल्लाह हमसे खुश है ना अल्लाह के रसूल हमसे खुश हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के घर की बेअदबी की है। ये तो वो घर है कि इमाम साहब रुकू में हैं और आप दरवाजे पे हैं, और आपको पता है कि अगर मैं भागूंगा या मैं तेज़ तेज़ चलूँगा तो मैं रकात में शामिल हो जाऊँगा। इस घर की इतनी शान व शौकत है, इस घर का इतना प्रोटोकॉल है। शरअ शरीयत कहती है कि रकत जाती है तो जाए, ना तू तेज़ चल सकता है ना तू भाग सकता है। जिस घर में रकात में शामिल होने के लिए आप तेज़ नहीं चल सकते, तो आप एक बंदे के लिए इतना कुछ कर गुजरे इधर से। मसलन जेडे तुसी मेरे कोल बैठे हो कि मसलन तुहानू मेरे कोल बह के लभण दे है, आपने धक्के भी दिए लोगों को, आपने पता नहीं क्या क्या किया। अल्लाह का वास्ता इस शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। ठीक है, इस शख्सियत परस्ती लोगों के लिए अल्लाह के घर की बेअदबी हो सकती। मैं कहता हूँ जो मर्जी आ जाए हजरत, किसी के लिए भी नमाज से बड़ा है कोई पुत्र, कोई पीर को फकीर, कोई नमाज से बड़ा है। अब नमाज के लिए बेटा इस घर में तेज नहीं चल सकते है कोई, तो अल्लाह का वास्ता है शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। अगर हम में खुदा परस्ती इतनी सी भी होती तो जो कुछ आपने ये मेरे लिए किया है आप कभी भी करते, क्योंकि आपके सीनों में ये बात मौजूद होनी थी, जो आ रहा है वो बड़ा नहीं, जिसके घर में आ रहा है उसका घर बड़ा है, वो बड़ा है दरअसल। इसलिए पुत्र सुनियो अल्लाह दा वास्ता, इस शख्सियत परस्ती ने आगे हमारा कुछ नहीं छोड़ा, इस शख्सियत परस्ती ने आगे हमारा कुछ भी छोड़ा। छोड़ दो अब इन चीज़ों को, ठीक है। हर मामले का ध्यान रखो, मोहब्बत करनी है अगर किसी से तो पहले ध्यान रखो कि आप किधर हो, आप कहाँ हो, आप किस जगह पे मौजूद हो। मुझे तो ज़रा खुशी नहीं हुई, मैं तो क्योंकि बच्चों ने बुलाया है तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तो वमा अलैना इल्लल बलाग कह के वापस जाऊँ। मैं तो देख देख के हैरान था कि आप कर क्या रहे। बंदे ने मैंने तो बस नहीं आपको, मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया हूँ। ये कोई आए तो 2-3 साल पहले ये मामला होता तो निकलो इन सारी चीज़ों से बाहर पुत्र, कोई भी आए कैसा भी आए, इस घर का प्रोटोकॉल तोड़ो। ये बहुत बड़ा नाम है सैयदुना ज़न्नून मिस्री है, सैयदुना सुफियान सौरी। सौर अरबी में कहते हैं बैल को, टके को हजरत, ठीक है। और सौरी बैल वाला, अपने वक्त का इतना जलीलुल कद्र मुहद्दिस बैल वाला कैसे बन गया? क्योंकि इस घर का प्रोटोकॉल है कि जब इस घर में आना है तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ के अंदर दायां कदम रखना है, ठीक है। ये इस घर का प्रोटोकॉल है हजरत। लेकिन लिखा है सैयदुना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तवज्जो नहीं थी, बेदहानी थी, बेतवजही थी, तो दायां कदम रखने के बजाय आपने मस्जिद में पहले बायां कदम रख दिया। और जैसे बायां कदम रखा तो गैब से आवाज़ क्या आती है, ओ सोर ओ टगया की होया तेनू साढ़े घर आंदे अदा भी याद नहीं रहे। तो ये जो कुछ आप कर रहे थे पता नहीं हमें क्या आवाज़ आ रही होगी, वो जानवरों से भी बदतर लोगों, हो सकता है हमें ये आवाज़ आ रही हो।
وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے تم بھول گئے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس وقت؟ تم بھول گئے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ جن کو اللہ نے اختیار دیے ان کے لیے اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں، میں تو پتر کاری کا نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو آپ سے بھی یہاں ہوں، چلو ایک ٹیگ لگ گیا میرے ساتھ ہے۔ جو کر سکتے ہیں، جو اختیار والے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں، میرے حکم نہ کر دیں، پتر میں تو کاری کا نہیں سکتا ہے، کیوں آپ ہمارے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں، یہ کیونکہ غلط ہے۔ نہیں، ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرو پتر، پھر بات بننی ہے، نہیں تو اتنی دیر ساڑھا ککھ بھی بننا، اور یہ تقریباً ہر دوسری مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں میں، لیکن کیونکہ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی آپ کو شخصیت پرستی میں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ 77 سال ہو گئے ہمارے سٹیجوں پہ، آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے، چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے۔ آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا، جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے، کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے۔ شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی۔ آدھا موضوع بولا حضرت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جن نے ننگے، جن نے بے نماز، جن نے چرسی، پنگی، زانی، وہ سارے حضرت صاحب وسی چوک ولی بنائے حضرت، اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پوچھو۔ تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرا ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے۔ فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی پوچھنا ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بھی بجھ جاتا ہے اور جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، اس لیے چاند کی روشنی زمین تک آ رہی ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گھر ہے انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے، ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم پھر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں، جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب، یہ ہے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے، بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے، بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے، اب تو پتر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا۔ اسپیشل
جو نمازی احباب ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور. بہت دھیان رکھو پتر, بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے, لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا, آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ, جی فارچیونر پہ, ایم جی پہ, ٹکسان پہ, ہیوال پہ آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے, کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی. آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے, تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں, تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو, کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاندے. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے, گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے, کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے. چلا رہے ہیں, ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا, انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. نیند پوری کیا کریں, پانی زیادہ پیا کریں, کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں, سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال ان دوائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو ہی نے, تھوڑا جا اگے پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں. میں وہ گیا, آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی, پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے, ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی, ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق, نسلیں خراب اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی, اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا حضرت. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت, اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے پھر حضرت. اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت. بچے بدتمیز ہیں, بچے سنتے نہیں ہماری کوئی. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب, نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا, مینوں کو بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے, یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے, اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب, اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں, یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے, بکری جوڑا 1, کتے 3, گاں 1, کتے جوڑا, اونٹنی 1, کتے جوڑا حضرت. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں, اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے, کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں, بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں, کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے, وہ 2 دیتی ہے, وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے, حلال اور حرام. اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں, کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں. لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں, سفر بیمار کرتا ہے, تھکا دیتا ہے, بوڑھا کر دیتا ہے.
لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. میں ایک دفعہ نارووال تھا، پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ اے چلو گرمی ہے نا تو سمجھ آندی ہے، ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی ہار پا چڑھ دیں، پر اے چلو ورکا چڑھے جانا، انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا، پانی چوندا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے. پھر اسی بھی چوپ کر کے پوا لینے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے ہار پائے سن. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں میرے ساتھ، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے ہیں، یہ بھی ادھی کٹن گے. میں چپ کر جاتا ہوں، میں اچھا چل یار کرن گے تو بھرن گے بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بہت کٹنگ ہوتی ہے، فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. تو وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے نارووال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی. حضرت ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا حضرت. میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ. اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاس انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کਢیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے اوتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا، کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے. تو ساڑیاں بیکریاں نے تو پورا ڈبہ تول چڑھ دینے، ایتھے تو پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں. 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے جی نال پورے دا کادے وزن چ، برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا، تو تھوڑے سے گھبرا گئے. تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی این سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے گھر، اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حضرت حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. حضرت سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں. حضرت کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے. اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. حضرت گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا،
पूछा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आएँ और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दें। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहबा ने अर्ज़ की कि फ़लाँ फ़लाँ घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। तो उसने कहा ये क्या मामला, कि उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्हें कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज़ हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे था। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ़ लाए, आटा नहीं मिला। पूछिए आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने कहा, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई भी जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी, इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता कोई नहीं, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। हालांकि क्या मिलता है, मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया। फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला, ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकता है इधर, क्या कर लेगा इधर से। मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली, करम उथू ही होने, करम उथू, ना MPA आपे काम आना ही, ना MNA ने आपे काम, करम उथू ही होने। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। लेकिन कोई नहीं पुत्र, इत्थे वराना है, इत्थे आई कोई नहीं, उथे रौनक लगियां ने। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, खाओ थके जा। बोला ही नहीं गया। बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का। इस घर के क्या कहने बच्चे, किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सवाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो कख इकट्ठे होंगे, उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने आदाब हैं, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है, और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है। जेड़े आने वाले ने उन्होंने भी कोई नहीं पता किवें आना है, ऐसे जिवें आंदे ने उवें। ऐसा बंदा कोई एक महीना किसी MPA या MNA दे घर आन जान लग पे तो झुमरे च उहदा भी रोब हो जाता। लोग कहते हैं भाई सानू जिन्ने असी नमाजी बैठे हैं, सानू जमाने हो गए ने इत्थे आंदे आ, साडा ते बनिया, साडा भी बनना चाहिए सी ना। वजह क्या है, सीखा ही नहीं कि यहाँ आना कैसे है,
سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے. کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلی کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت. ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہدو لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں. اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت ہے، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے حضرت. ہاں جی، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت. او بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت. اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. ہر کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن. میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ میں انہوں کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور.
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ?